Assalamualaikum everybody, welcome back once again. A very important topic now. I'm going to be discussing those characteristics of a human individual जिसे साइंस ने प्रूव किया है कि people who have these characteristics they were even able to overcome and heal their fourth stage of even cancer. यानी वो लोग जिनमें ये खुसूसियात थी जो कि मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे, उन्होंने अपने फोर्थ स्टेज के कैंसर को भी हील कर लिया, जिसे हम कहते हैं अपनी विल पावर. सो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? और ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करती हैं. इमोशनल स्ट्रेस और इन तमाम मामलों के ऊपर मैं स्ट्रेस पे डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब, फेसबुक हर जगह मौजूद है. लेकिन स्पेसिफिकली आज मैं इमोशनल स्ट्रेस को कवर कर रहा हूँ. अब इमोशनल स्ट्रेस इन शॉर्ट वो स्ट्रेस या वो तकलीफ, हर वो बात जिससे आपका दिल दुखे, वो इमोशनल स्ट्रेस की डेफिनेशन में चीज़ आएगी. यानी हर वो चीज़ जिससे आपका दिल दुखे वो आएगी इमोशनल स्ट्रेस के जुमरे में. यानी ऐसी कोई बात जिससे आप हर्ट हो. सो लोग आजकल के दौर की अगर हम बात करें, सो आइदर ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस आप इमोशनल स्ट्रेस का हिस्सा हो सकते हैं. आपके घर में किसी का इंतकाल हो गया, आपके चाहने वाले का, आप उसकी वजह से इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं. आप जो हैं, आपकी कोई लव्ड वन आपको छोड़ के चले गई है, उसकी वजह से आप इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं. आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, या आपका प्रमोशन रुका हुआ है, या आपके वज़न बढ़ने की वजह से आपके 6-8 प्रपोजल्स रिजेक्ट हो गए हैं, या वज़न बढ़ने की वजह से आपको आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया है, या आपके हस्बैंड का आपसे दिल हट गया है और अब वो दूसरी तीसरी जगह शादी के ख्वाह हैं, या कोई भी ऐसी बात जिससे आपका दिल दुख रहा है, वो इमोशनल स्ट्रेस है. अब साइंस ये कहती है कि इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में हमारा इम्यून सिस्टम जो है, यानी हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम, वो इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म है, यानी हमारी बॉडी का जो एंटीवायरस है, जिसने हमें तमाम वायरसेस से प्रोटेक्ट करना होता है, जिसने हमें बीमारियों से दोबारा हील कराना होता है, जिस इम्यून सिस्टम का काम हमारे को अगर कट लग जाए तो उस जख्म को भरना होता है, उस इम्यून सिस्टम का काम जिसका काम हमारा फैट लॉस कराना होता है, उस इम्यून सिस्टम का काम जिसका काम हमारे बालों को सफ़ेद रखना होता है बुढ़ापे में और काला रखना होता है जवानी में. सो वो इम्यून सिस्टम आपका काम करना बंद कर देता है अगर आप इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में लंबे अरसे से चले जा रहे हैं. यानी वो निज़ाम जो आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म है, आपकी बॉडी का एंटीवायरस, वो ऑफ हो जाएगा, वो शट डाउन हो जाएगा अगर आप इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में हैं और मुसलसल चले जा रहे हैं. सो फॉर द टाइम बीइंग अगर एक स्ट्रेस की कैफियत है और आप उससे निकल जाते हैं, सो वो नॉर्मल बात है. लेकिन अगर इमोशनल स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो जाए तो उसे आप कहते हैं डिप्रेशन. ठीक है, यानी अगर स्ट्रेस की कैफियत आपकी, इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत आपकी 10 दिन से चल रही है, 15 दिन से चल रही है, 20 दिन से चल रही है और महीना, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और आप उस कैफियत से नहीं निकल पा रहे, तो वो इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत अब कहलाएगी कि अब आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं. और आप नॉर्मल बैठे हुए अगर डिप्रेशन की कैफियत को जरा सोचे गौर फिक्र करके और एकदम आपका दिल बुक 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 करना शुरू हो जाए, तो इसे एंग्जाइटी कहते हैं. यानी स्ट्रेस की कैफियत को सोचने से अगर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाए या मजीद टेंशन शुरू हो जाए, उसे एंग्जाइटी कहते हैं. सो इमोशनल स्ट्रेस को कवर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर इमोशनल स्ट्रेस होगा तो इम्यून सिस्टम ऑफ होगा, इम्यून सिस्टम ऑफ होगा तो हम अच्छे से अच्छी डाइट कर लें, अच्छे से अच्छी एक्सरसाइज कर लें, हमें उसका असर नहीं होना. सो तमाम बीमारियों का ताल्लुक इमोशनल स्ट्रेस से है. इमोशनल स्ट्रेस यानी इस दिल को हमने रिलैक्स कैसे करना है. अब मैं वो आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने लगा हूं, तो बहुत गौर से आपने सुननी है. एंड आई कैन अश्योर यू, because with the experience of 20,000 plus clients in the last 5 years, 80% of my clients have been experiencing with emotional stress. So emotional stress को उनके कवर अप करके फिर हम उनकी डाइट और एक्सरसाइज को ठीक करते हैं. So coming over to the characteristics of emotionally strong people. If you can develop these characteristics in yourself, then you will be an emotionally strong person. Characteristics number 1, gratitude, यानी शुक्रगुजारी. आपके पास अगर 1000 नेमतें हैं और ह्यूमन नेचर ये है कि हमारे पास 1000 नेमतें मौजूद हों, हम कंप्लेन करते हैं, नाशुक्री करते हैं उस एक चीज़ के ऊपर जो हमारे पास नहीं है. सो ग्रेटिट्यूड से मुराद ये है शुक्रगुजारी. हमारे पास जो नेमतें मौजूद हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करना शुरू करें. तो अल्लाह पाक कहता है कि जो इंसान शुक्रगुजार होता है, जो शुक्र अदा करता है, जो ग्रेटफुल होता है, हम उसको ज़्यादा देते हैं, मजीद देते हैं, उसके रिस्क में बरकत अता फरमाते हैं, उसके रिस्क को वसी करते हैं. हज़रत मूसा के एक वाक़े से मैं इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे फेसबुक यूट्यूब पे आपको वो वीडियो डिटेल में मिल जाएगी. ग्रेटफुल आपने होना है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिल को मजबूत करेगी, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
اب ہم کریکٹرسٹکس نمبر 2 کی اگر بات کریں، دوسری امپورٹنٹ کریکٹرسٹک وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری جیلسی، ہیٹریڈ، یعنی جلن اور حسد نہ ہونا. کسی انسان سے آپ کو جلن محسوس ہو رہی ہے، یار میرے پاس تو یار سیوک ہے، اس کے پاس تو یار پراڈو ہے، میرے پاس تو آلٹو ہے، اس کے پاس کرولا ہے، یا میرے پاس تو بھائی 50,000 کی نوکری ہے، اس کے پاس 1 لاکھ کی نوکری ہے. سو یہ جو کمپٹیشن آپ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں اور اس کمپٹیشن کی صورت میں آپ کے اندر ایک جیلسی پیدا ہوتی ہے، تو یہ جیلسی آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جیلسی کا ایک سٹیج آگے بڑھتا ہے، وہ کنورٹ ہوتا ہے حسد کے اندر. حسد کیا ہے؟ جیلسی تو یہاں تک تھی کہ بھائی اس کے پاس سیوک ہے تو میرے پاس یار آلٹو ہے. اور حسد یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اس انسان کے پاس سے سیوک جائے، یہ سیوک سے جائے اور یہ بھی آلٹو پر آئے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایسے مواقع اگر آپ اس انسان کو جانتے ہیں تو اس کے رستے میں روڑے اٹکانا، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس سکسیس سے پیچھے ہٹ جائے، وہ سیوک سے آلٹو یا سائیکل پہ آ جائے، اس کے لیے یہ خواہش رکھنا، اسے حسد کہتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر جلن اور حسد ہوگی تو آپ ایموشنلی ویک انسان ہوں گے، آپ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں کہلائیں گے. تیسری چیز جو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے ایمپیتھی. ایمپیتھی اور سمپیتھی میں فرق ہے. ایک مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کی کسی دوست کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کو اس سے ہمدردی ہے، آپ اس کی نماز جنازہ میں جاتے ہیں ان کی والدہ کی، اور والدہ کی نماز جنازہ پڑھ کے واپس آتے ہیں. دوست کے گھر پہ بریانی لگی ہوئی ہے، بریانی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک بھی پیتے ہیں، اور واپسی میں جاتے ہوئے آپ کے دل میں خیال آتا ہے یار اس کی بریانی کے ساتھ اگر رائتا ہوتا تو بڑا مزہ آ جاتا. تو یہ تو سمپیتھی کا آپ کا جذبہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اس سے، اس کی والدہ کی جو انتقال ہوا ہے اس پہ اس کی والدہ سے تعزیت کے لیے آپ اس کے پاس گئے. لیکن ایمپیتھی کا جو جذبہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوتا تو کیا آپ کے حلق سے بریانی کا نوالا نیچے اترتا؟ سو یہ چیز ایمپیتھی ہے، یعنی کسی اور کے نظریے سے دنیا کو دیکھنا، اگلے کے جوتے میں جا کر پھر دنیا کو دیکھنا کہ اگر میں ہوتا اس کی جگہ تو مجھے کیا فیل ہوتا، پھر ویسے ریئیکٹ کرنا. تو دوسروں کے لیے آپ کے دل کے اندر اگر ایمپیتھی کا جذبہ ہے سو آپ ایموشنلی اسٹرانگ انسان کہلائیں گے. یعنی ہم ابھی 3 چیزیں ڈسکس کر چکے، گریٹفل ہونا، جیلسی جلن حسد نہ ہونا، تیسرا آپ کے اندر کیا چیز، یعنی آپ کے پاس ایمپیتھی کا جذبہ ہونا. اب چوتھی کریکٹرسٹک جو آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کرے گی وہ ہے اپریسیشن کی. اپریسیشن سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان نے، یہ گریٹفل ہونے کے ساتھ ساتھ کی جوڑی کریکٹرسٹکس ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی گریٹفل اگر آپ ہیں، گریٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کا جوڑی جو ہے وہ ہے اپریسیشن کی. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا تو آپ اس کے ساتھ گریٹفل ہیں. آپ نے کسی کو اچھا کام کرتے دیکھا تو آپ نے اس کی تعریف کری کہ یار آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، ویری گڈ یار، گڈ جاب، آپ نے تو بڑا زبردست کام کیا. دوسروں کو اپریشیٹ کرنا، اس سے انسان کا دل بڑا ہوتا ہے اور اگلے کا بھی دل بڑا ہوتا ہے، اسے کانفیڈنس آتا ہے. ٹھیک ہے جی، سو اپریسیشن کی کریکٹرسٹکس آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور جن لوگوں سے آپ کو جلن ہو رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ یار اگر اس انسان نے آج یہ اچیو کیا ہے تو اس نے اس کو اچیو کرنے میں کتنی ہارڈ ورک کی ہے، کتنی ایفرٹ کی ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنا سلیپ لیس نائٹس گزاری ہیں. جب آپ یہ چیز دیکھیں گے تو اس انسان سے جس سے آپ کو جلن ہو رہی ہے وہ جلن آپ کی انسپریشن میں کنورٹ ہو جائے گی اور آپ پھر اس انسان سے انسپائر ہوں گے rather than being jealous from that person کہ یار یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے، میرے پاس تو یہ چیز نہیں ہے. آپ کو اس سے انسپریشن ملے گی اور آپ نے اس نفرت پہ قابو پا کے اس کے ایک پازیٹیوٹی کا بیج اپنے اندر بو دیا. یہ 4 کریکٹرسٹکس ہوئے. 5ویں کریکٹرسٹکس جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے forgiveness کی. یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے جانے انجانے میں، تو آپ میں اس کو معاف کرنے کا جذبہ ہو. اسی لیے کیونکہ معاف کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے. سو آپ سے اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے تو آپ اس کو معاف کریں. اس کی چھوٹی سی مثال یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا، حضور پاک آپ کے لیے سب سے مشکل دن آپ کی زندگی کا کون سا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف کا دن. طائف کے دن لوگوں نے، بچوں نے، بڑوں نے برا بھلا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتھر مارے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے مبارک سے خون نکل کے ان کی چپل میں چپک گیا اور چپل اتر نہیں رہی تھی، اتنا خون بہا. لیکن حضور نے بدلے میں جبرائیل کو یہ نہیں کہا کہ آپ پہاڑوں کے درمیان ان کو مسل دیں اس قوم کو، بلکہ حضور نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کے آگے آنے والی شاید نسل ایمان لے آئے. فتح مکہ کے موقع کے اوپر جہاں اللہ کے نبی کے پاس موقع تھا کہ مشرکوں کی گردنیں اتار دیتے، وہاں پہ اللہ کے نبی نے معاف کرنے کی سنت کو ترجیح دی. سو اگر ہم معاف کرنے کا جذبہ دوسروں کو رکھیں
سو اس سے یقیناً دوسروں کے لیے بھی لیسن ہوگا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا اور آپ نے پھر بھی ان کو پلٹ کے معاف کیا. سو معاف کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے. تو معاف کرنے کا ہمارے اندر اگر لوگوں کو جذبہ ہو. یہ 5 کریکٹرسٹکس ہو گئی. چھٹی کریکٹرسٹکس کہ غصہ یعنی اینگر. غصہ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آتا ہے وہ ہم نہ کریں, ہم خوش رہنے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم غصے کو پریفرنس نہ دیں. رادر ہمیں جب غصہ آئے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. ٹھیک ہے کہ اللہ ہم شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتے ہیں. غصے کو اوائڈ کریں. 7ویں کریکٹرسٹکس اپنے بول کو میٹھا کریں, یعنی گالم گلوچ سے گریز کریں. ہر انسان اپنی گریبان میں اگر جھانکے تو ہم لوگ سب گناہگار ہیں. ہم دوسرے پہ انگلی اٹھانے کے بجائے ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ یار ہماری زبان اتنی گندی ہے, ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی انسان کا دل دکھانا یا توڑنا, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا, اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے, کہ کسی انسان کا دل دکھانا, دل توڑنا کعبہ کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے. یعنی آپ خانے کعبہ کو جا کے مسمار کر دیں, اس سے بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی انسان کا دل توڑ دیں. یہ جائے کہ ہم تو ہر قدم چلتے پھرتے ہم جو ہے لوگوں کے دل کیا, ہم تو سبھی کچھ توڑ رہے ہیں. سو لوگوں کے دل کو نہ توڑنے کی اتنی امپورٹنس ہے. سو لوگوں کے دلوں کو نہ توڑیں, اپنے اخلاق کو بہتر کریں. 8ویں کریکٹرسٹکس ایکنالجمنٹ, سیلف ریئلائزیشن. سیلف ریئلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور ہم کوئی نقصان اٹھا رہے ہیں, کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ذرہ کیا ہے؟ ذرہ is something that you cannot even see from your eye. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں ذرہ برابر انسان پہ ظلم نہیں کرتا. جو اچھائی اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہماری طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے, لیکن جو برائی اس کے ساتھ پیش آتی ہے یہ اس کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. سو اگر ہمارے ساتھ کوئی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, سو اس موقع کے اوپر, اس پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر آپ نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ یس آئی واز ایٹ فالٹ, دس واز ڈیو ٹو مائی رانگ ڈوئنگس, جو آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے. اپنی ریئلائزیشن, سیلف ایکنالجمنٹ, سیلف ریئلائزیشن کرنا, یہ 8ویں کریکٹرسٹکس. اور اگر ان 8 کریکٹرسٹکس کو ہم اپنے اندر ایز این انڈیویجول اپلائی کریں اور ہم ان کو اپنے اندر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں, یقیناً آپ یہ ہر ایک جو خاصیت ہے یہ وہ عمل اختیار کرے گی کہ جیسے کہ آپ نے اگر اپنے اندر گریٹفل ہونے کا, گریٹیٹیوڈ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, آپ شکر گزاری کی, آپ جلن حسد نہ کرنے کی, تو شکر گزاری کا یہ مثال ایسا ہے کہ ہر خصوصیت سے آپ نے ایک اچھائی کا پودا اپنے دل کے اندر لگایا ہے. تو جب اچھائی کے پودے آپ اپنے دل کے اندر لگانا شروع کریں گے اور اس کی پریکٹس شروع کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ پیڑ بنیں گے. وہ پیڑ پھر پھل دے گا, اور وہ پھل جو ہے پھر آپ اس کو جب کاٹیں گے اور آپ اس کو کھائیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں وہ پازیٹیوٹی لے کے آئے گا. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, لوگ بولیں کہ اچانک سے اس کو کیا ہو گیا. This is what you need to practice in your life, and trust me, یہ تو سائنس آج پروف کر رہی ہے, لیکن اللہ کے نبی یہ ہمیں 1500 سال پہلے بتا کے چلے گئے کہ انسان کی جسم کا وہ حصہ اگر وہ بیمار ہو جائے, وہ ایک حصہ, تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک حصہ ہے آپ کا قلب, یعنی آپ کا دل. اور دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے, اور دل کے اندر دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ وہ 7-8 کریکٹرسٹکس ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ میڈیسن ہے, یہ وہ پلز ہیں جو آپ کو فری میں دستیاب ہیں. اس کے لیے آپ کو بازار سے جا کے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے اندر موجود ہے. جب ہم یہ کریکٹرسٹکس اپنے اندر اپنائیں گے تو آہستہ آہستہ برائیاں, آہستہ آہستہ جو ایموشنلی ویک ہمارا ہارٹ ہے وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوگا. اور ایک ایموشنل اسٹرانگ انڈیویجول جو ہوتا ہے اس کا امیون سسٹم, جو ایموشنل اسٹرانگ, اگر آپ کے اندر یہ ایموشنل اسٹرانگ لوگوں کی کریکٹرسٹک ہیں, یہ جو میں نے 8 آپ سے ڈسکس کی ہیں, سو ٹرسٹ می آپ ایموشنلی اسٹرانگ کہلائیں گے. اور جب آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کا امیون سسٹم اس اپنے آپٹیمم پہ کام کرے گا. اور اللہ پاک نے امیون سسٹم کو بائی ڈیفالٹ اتنا تگڑا ڈیزائن کیا ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑی بیماری آئے, اللہ پاک نے اس دل کو اتنی قوت بخشی ہے کہ یہ بڑے سے بڑی بیماری کو مات دے سکتا ہے. صرف بات کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو چیز سنی ہے کہ ایک انسان اپنی ول پاور کے تھرو اتنا بڑا اچیو کچھ کر گیا, اس نے اپنی ول پاور کے تھرو ٹوٹا ہوا بندہ بستر سے کھڑا ہو گیا, ول پاور کے تھرو جو ہے اس نے اپنے کینسر کو ڈیفیٹ کر دیا. وہ کیا ہے ول پاور؟ وہ یہ ول پاور ہے. اور ان تمام کریکٹرسٹکس کو اگر آپ ایک لفظ میں, ایک کوزے میں بند کرنا چاہیں تو اسے کہتے ہیں ایمان, یعنی یقین کی کیفیت. آپ کا بلیف
کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کے گھر کے اندر جلن حسد نہیں ہو سکتی, اللہ کے گھر کے اندر کینہ بغض نہیں ہو سکتا, اللہ کے گھر کے اندر ناشکری نہیں ہو سکتی, اللہ کے گھر کے اندر آپ لوگوں سے نفرت نہیں کر سکتے, گالم گلوچ نہیں کر سکتے, اللہ کے گھر کے اندر آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ گندے بول سے, گالم گلوچ سے گفتگو نہیں کر سکتے. آپ اللہ کے گھر کے اندر پاک صفائی رکھیں گے, اور یہ کریکٹرسٹکس آپ کو پاک صاف ہونے میں مدد دیں گی. اور جب تک آپ پاک صاف ایک ایماندار انڈیویجول نہیں ہوں گے, تب تک آپ ایموشنلی ویک رہیں گے, اور ایموشنلی ویک بندے کا امیون سسٹم بند پڑا ہوگا, اور آپ کو عام سا نزلہ زکام بھی کرونا ہو جائے گا, اور وہ کرونا جتنی آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. ینگ ایج کے اندر آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں گے. سو آپ نے ان خصوصیات کو اپنے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک کے ہمارے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے, یہ کانسٹنٹ نہیں رہتا. تو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں آج آپ بہت شکر گزار ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر شکر گزار رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کل کو ایسی کیفیت ہے جس میں آپ ناشکرے ہو جائیں. سو آپ کو یہ خصوصیات اپنے اندر اپنے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. ایک چیک اینڈ بیلنس اس طرح سے کہ کہیں بھائی آج میں ناشکری تو نہیں کر رہا, آج میں جلن حسد کے زمرے میں تو نہیں آ گیا, آج میں گالم گلوچ غصہ تو نہیں کر رہا, خواہ میرے دل میں کسی کے لیے کڑن تو نہیں ہے, میں نے کسی کا حق تو نہیں کھا لیا, یا میں اگلوں کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہوں, میں خلوص سے پیش آ رہا ہوں. یہ ہے ہمیں جن کریکٹرسٹکس کو اپلائی کرنا ہے. اور یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو ہم اپنی مائنڈ سائنسز ورک شاپ میں ڈفرینٹ ایکسرسائزز کے تھرو اپنے کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کے اندر ان کریکٹرسٹکس کو ڈیولپ جلد از جلد کس طرح سے کیا جاتا ہے اس پہ ہم کام کرتے ہیں. خیر وہ ایک الگ سٹوری ہے. یہ آپ کے لیے میرا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے, ایک میرے لیے میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. اگر انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری دنیا میں بھی رہنمائی فرمائے گا, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان خصوصیات کی بیسس کے اوپر ہماری بھلائی فرمائے گا. سو میری کوشش ہے, میری دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بتایا اللہ پاک آپ سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مجھ سمیت ہم سب جتنے گناہ گار ہیں ہمیں فور اللہ پاک ان تمام عادات کا مالک بنائے, اور ہم سب جو ہیں محبت بانٹنے والے مومن کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں, نہ کہ نفرت بانٹنے والے پاکستانی. سو آمین آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.